बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम के साथ। लीजिए नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ैसला सुना दिया और लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म था उसको मुअत्तल कर दिया और 8 फरवरी के इंतखाबात को यकीनी बना दिया। और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जितने ख़दशात तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सब अब ख़त्म हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज और अभी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया है। और इस बात की तवक्का है कि आज रात 12 बजे से पहले जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा। और आपके इल्म में है कि हम ये बात कई दिनों से जो है वो हम ये बात कई दिनों से अपने प्रोग्राम में कर रहे थे कि इलेक्शन तो अनाउंस हो चुके हैं और इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं। बाज़ सियासी जमातें जो है वो ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, बाज़ सियासी जमातें बिल्कुल भी सरगर्म नहीं हैं। लेकिन चूँकि इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे मामला थे कि ये मुलतवी हो जाएंगे और बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल थी। आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो जो एक दरख्वास्त दाखिल की थी पीटीआई के एक रहनुमा उमैर नियाज़ी ने, जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया और डीआरओज़ की जो है तरबियत जो है वो रोक दी गई और जिसके नतीजे में जो इलेक्शन के इनेकाद के तमाम तर इम्कानात मादूम हो गए थे। तो आज बिल्कुल जो फैसला सुनाया और ये बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर कार्रवाई जो है तमाम टीवी चैनल्स पर बराह रास्त जो है वो चल रही थी कि जब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो अपना फ़ैसला लिखवा रहे थे तो उनका एक एक जुमला एक एक लफ्ज़ जो है पूरा फ़ैसला जो है वो बराह रास्त जो है लोग टीवी के ज़रिए जो है वो देख रहे थे। और आखिरकार रात जो है वो 9 बजे के करीब जो है ये फ़ैसला उन्होंने सुना दिया और अब इस फैसले के नतीजे में 8 फरवरी के इलेक्शन जो है वो यकीनी हो गए हैं और तमाम तर ख़दशात और जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म हो गए हैं और इंतखाबी शेड्यूल भी अभी जारी हो जाएगा। तो अगर ये ऐसा ना होता और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इस पर ये फ़ैसला आज ना देते तो बहुत ज़्यादा अवाम तो था ही, लेकिन इलेक्शन के इल्तिवा और गैर यकीनी की सूरत में पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत जो है वो डीरेल होने के जो ख़दशात थे उसका जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया और कहा कि ये जमहूरियत डीरेल करने के जो है ये एक तरीक़ाकार था। तो वो ज़ाहिर है कि वो उन्होंने उसको वो रोक दिया है और जो उमैर नियाज़ी साहब थे उनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है कि उन्होंने क्यों ऐसे मौके पर कि जब इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो आने वाला था, अनाउंस होने वाला था और एक आध दिन रह गए थे इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान में, तो उन्होंने इस तरह की दरख्वास्त क्यों दी कि जिसके नतीजे में लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने जो है वो तमाम डीआरओज़ की जो है वो ट्रेनिंग रोक दी और जिसके नतीजे में जो इंतखाबी अमल था वो रुक गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के जो सिंगल जज है उनके फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया। और ये नाज़रीन बिल्कुल एक लाहौर हाई कोर्ट के मामले में बहुत सारी चीज़ें जो है कही जाती हैं कि वो माजी में भी जो है वो बड़े जो है वो पिक एंड चूज़ की बुनियाद पर जो है वो फ़ैसले देता रहा है। और एक लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज थे बड़े मारूफ जिनका अभी भी केस चल रहा है, उन्होंने एक आज़ादी इज़हार राय के हवाले से जो है एक कई साल कबल एक फ़ैसला दिया था। वो गालबन फ़ैसला 3 महीने का था या 6 महीने का था, लेकिन आज 6-7 साल गुजरने के बावजूद भी जो है वो लगता है कि वो फ़ैसला जो है वो ताहयात है। और चीफ जस्टिस साहब को इस तरह के लाहौर हाई कोर्ट के एक जज के उस फैसले का भी नोटिस लेना चाहिए कि जिसके नतीजे में इज़हार राय पर जो पाबंदी का मामला है वो कम से कम जो है वो शदीद मुतासिर हुआ है। और एक फ़रीक को जो है वो बोलने की इजाज़त है, बल्कि तमाम फ़रीक़ों को बोलने की इजाज़त है, लेकिन बाज़ फ़रीक़ों को जो है बोलने की इजाज़त नहीं है। उनकी तहरीर और तकरीर और तस्वीर पे पाबंदी है। तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन सी अदालत का ये फ़ैसला है? तो कम से कम जस्टिस जो
چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے آنے سے ایک انصاف کی فراہمی کی جو ایک امید جو پیدا ہوئی ہے عوام کے اندر، اور ان کا جو ایک طریقہ کار ہے، جو ان کا ایک مطمع نظر ہے، اور جس طرح وہ پورا دن اور روزانہ کی بنیاد پر جس طرح اہم مقدمات کو وہ سن رہے ہیں اور جس طرح کے وہ ریمارکس دے رہے ہیں، اور انہوں نے آج یہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور یہ پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے، جمہوری عمل کے لیے ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے، اور آخر وقت تک جو ایک غیر یقینی کی، بے یقینی کی جو کیفیت تھی، وہ کم از کم سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اب ختم ہو گئی ہے۔ اور اب میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات کے حوالے سے جو لوگ تیاریاں کر رہے تھے، ان کی تیاریاں تو جاری تھی بعض جماعتوں کی تو، لیکن بعض جماعتیں شاید مخمسے کا شکار تھیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اور وہ جماعتیں جو ہیں وہ ابھی تک باقاعدہ تیاری نہیں کر پا رہی تھیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ وہ جماعتیں بھی تیاری کر دیں گی، شروع کر دیں گی۔ لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے سوالات ضرور ہیں کہ آخر پی ٹی آئی نے انتخابی شیڈول کے اجرا سے پہلے جو ہے 1 روز یا 2 روز پہلے جو ہے وہ اس طرح کی جو درخواست کیوں دی، کہ جس کے نتیجے میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور انتخابی عمل جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ متاثر ہو گیا۔ تو یہ ابھی جو ایک بات ٹیلی ویژن پر چل رہی تھی کہ جناب جو سابق وزیر داخلہ ہیں، وفاقی سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما رانا ثناء اللہ، انہوں نے بالکل کھل کر یہ الزام عائد کیا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کا التوا چاہتی تھی اور الیکشن کے التوا کی سازش کر رہی تھی، اور اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو الیکشن کے التوا کی سازش کر رہے تھے۔ لیکن ایک جانب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے عوامی سروے آ رہے ہیں خصوصاً پنجاب سے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پی ٹی آئی آخر الیکشن کیوں ملتوی کرانا چاہتی تھی؟ لیکن ہم نے آپ کو اپنے پچھلے پروگراموں میں یہ بات ضرور کہی ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کی کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی تنظیمی اسٹرکچر جو ہے وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے جس طرح نومینیٹڈ لوگ جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، لیکن وہ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ ان کے پاس الیکشن لڑنے کی کوئی حکمت عملی، کوئی منصوبہ اور کوئی ایسی تنظیمی جو ایک باڈی ہوتی ہے یا ایک تنظیمی مضبوطی ہوتی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ صرف اس بنیاد پر کہ عوام جو ہے وہ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، چلیں اس بات کو مان لیتے ہیں کہ عوام ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن عوام سے ووٹ لینے کے لیے بھی سیاسی جماعتوں کو ایک حکمت عملی مرتب کرنی پڑتی ہے، ایک امیدواروں کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو، ووٹروں کو، جو لوگ ووٹ آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں ان کو گھروں سے نکالنا ہوتا ہے، پولنگ اسٹیشن تک لانا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ ووٹنگ کا جو ریشو ہے یا اس کی جو وہ کم از کم وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو واقعتاً الیکشن لڑنا چاہتی ہیں اور الیکشن کی تیاری کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ خبر خوش آئند ہو ہے کہ الیکشن اب یقینی ہے۔ لیکن جو جماعتیں انتخاب لڑنے کے لیے جو متحرک نہیں تھی، سرگرم نہیں تھی، یا جنہوں نے جو مخمسے کا شکار تھیں، تو وہ ان کو ضرور اس فیصلے سے جو یہ مایوسی ہوگی کہ ایک دم سے اب الیکشن جو ہے وہ بالکل انتخابی شیڈول بھی آ جائے گا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ 8 فروری کے الیکشن، فروری کے اگر 8 یا 7 دن چھوڑ دیں تو تقریباً پورا 1.5 مہینہ جو ہے وہ باقی ہے، اور اس طرح یوں کہنا چاہیے کہ 1 مہینہ 22 دن یا 23 دن جو ہے وہ الیکشن کے اندر باقی ہیں، اور اس پورے عرصے کے اندر جو ہے ابھی انتخابی شیڈول آنا ہے، ساری چیزیں کہ کب امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرائیں، کب وہ واپس لے سکتے ہیں، پھر ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ تو ابھی تک کسی بھی جماعت نے باقاعدہ اپنے امیدواروں کا انتخاب بھی نہیں کیا ہے، اعلان بھی نہیں کیا ہے۔ بہرحال تیاری ضرور سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ تو بالکل کسی بھی قسم کی جو ہے ان میں جو ہے وہ تیاری نظر نہیں آتی ہے، اور لگتا ہے کہ ان کے پاس امیدواران جو ہے
ایک تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس امیدواران کی کمی نہیں ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی میں کئی گروپ ہیں اور ہر گروپ جو ہے وہ اپنے امیدواروں کو جو ہے وہ ٹکٹ دلانا چاہتا ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کا معاملہ ہے کہ وہاں پر جو ہے خاندانی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں اور ٹکٹوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور بالکل جو قریبی رشتہ دار ہیں وہاں مسلم لیگ نون میں، یہ آپ کو بات مشہور ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ ٹکٹ زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ الیکشن کی وہ بھی الیکشن چاہتی تھی اور کسی نہ کسی طور پہ الیکشن کی تیاریاں اس نے جاری رکھی ہوئی تھی، پارلیمانی بورڈ بھی بنائے ہوئے تھے، اور لگتا ہے کہ جیسے ہی انتخابی شیڈول کا اعلان آج رات دیر تک ہو جائے گا اور تو کل سے جو ہے باقاعدہ تمام تر جماعتیں جو ہیں وہ اب سنجیدگی کے ساتھ نہ صرف اپنے پارلیمانی بورڈز کی میٹنگ کریں گی اور جو درخواستیں جو طلب کرنی ہیں، بہت سی جماعتوں نے درخواستیں طلب کر رکھی ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اسکروٹنی کا عمل شروع ہو جائے گا، امیدواروں کا اعلان ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک صحیح معنوں میں جو سیاسی منظرنامہ ہے پورے ملک کا انتخابات کے حوالے سے، وہ جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ لوگ جن کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کہا یہی جاتا ہے کہ انہیں غیر اعلانیہ طور پہ جو ہے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو الیکشن سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ایم کیو ایم حقیقی کے جو چیئرمین ہیں آفاق احمد صاحب، ان کو بڑا اس حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ تحفظات ہے کہ جناب ان کو جو ہے الیکشن لڑنے سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ آفاق احمد صاحب نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آفاق احمد صاحب کا کہنا ہے کہ 3 ماہ سے مسلسل کوششوں کے باوجود مہاجر قومی موومنٹ کسی ایک جلسے کی بھی اجازت حاصل نہیں کر سکی۔ مہاجر قومی موومنٹ نے 4 درخواستوں کے بعد آخری 2 درخواستیں 10 دسمبر کو نشتر پارک اور 17 دسمبر کو شاہراہ قائدین کے لیے آج سے 20 دن پہلے دی تھی، لیکن ان دونوں درخواستوں پر بھی کسی جلسے کی اجازت نہیں ملی۔ اس کے برعکس ان کی جو مخالف جماعت ہے وہ انہوں نے ظاہر اس کا نام کچھ اور پرانی جماعت کے حوالے سے ان کا نام دیا ہے کہ اس کو پورے شہر میں جہاں جلسے جلوس کرنے کی آزادی ہے، ان حالات میں آفاق احمد کا کہنا ہے کہ جب ہماری مخالف جماعت کو اور ایک خصوصی ایک جماعت کو جس کا انہوں نے نام جو ہے وہ پرانی جو ان کی جماعت تھی جو انہوں نے ختم کر دی ہے وہ استعمال کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کو تو جلسے جلوسوں کی ہر جگہ اجازت ہے۔ ان حالات میں لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ الیکشن کمشنر آف سندھ کو تحریری طور پر ان تمام حالات سے آگاہ کر چکی ہے اور اب ان کے اقدامات کا انتظار ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ کی تمام مشکل حالات میں بھی بھرپور تیاری ہے اور سرکاری بیساکھیوں پر انتخابات لڑنے کے خواہش مند افراد کو عوام کے مستقبل سے کھیلنے کا موقع نہیں دے گی۔ مہاجر قومی موومنٹ نے انتخابی امیدواروں کی فہرستوں کو حتمی شکل دے دی ہے، لیکن اس کا اعلان امیدواروں کی درخواستیں ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں قبول ہونے اور امیدواروں کی حتمی فہرست کے اعلان کے بعد کیا جائے گا۔ آفاق احمد صاحب نے اور بہت ساری باتیں کی ہیں، جو محصورین ہیں، جو ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش میں کیمپوں میں اور جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیں، اس حوالے سے ان کو کہا ہے کہ وہ جو محصورین ہیں ان کو پاکستان لایا جائے، اور مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ اس کے انتظامات کرنے کو تیار ہے، ان کو یہاں بسانے کے لیے جو ہے جو انتظامات ہیں وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ تو بہت ساری باتیں آفاق احمد صاحب نے کی ہیں۔ تو بہرحال جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے اس کی شکایت تو آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی کرتے رہے، اور یہ عام تاثر ہے کہ جی ایک جماعت اور ایک لیڈر کو وہ جو ہے وہ فل فلیش جو ہے وہ مواقع حاصل ہیں اور باقی لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل نہیں ہے۔ اور بھی ظاہر جو جماعتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ پرانی جیسے کہنا چاہیے جماعت ہے جو شہر کا مینڈیٹ حاصل کرتی رہی ہے اور حکمرانی بھی حکومتوں میں شامل رہی ہے، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے، اور انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پہ جو درخواستیں طلب کی تھی ان کی ایک بہت بڑی درخواستوں کی تعداد جو انہیں
موصول ہو گئی ہے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ خود گراؤنڈ پہ نہیں ہیں تو وہ اپنے آزاد امیدوار بھی گراؤنڈ پر کیسے اتاریں گے؟ بہرحال بڑا زبردست جو ہے وہ سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آئندہ چند دنوں میں۔ تو اس حوالے سے جو بھی صورتحال بنے گی ہم آپ کو اس سے گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔